अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे कशफ व इल्हाम और खत्म नबूवत से मुतल्लक। अक्सर सूफिया खावो पाबंद शरीयत हो या मुखालिफ शरीयत, ये दावा करते हैं कि उनका राबिता अल्लाह ताला से बराह रास्त डायरेक्ट कायम हो जाता है। उसे वो कशफ या इल्हाम का नाम देते हैं और उसे वही से मुख्तलिफ चीज करार देते हैं। उनका कहना यह है कि कशफ की सूरत में उन्हें अल्लाह ताला से रहनुमाई मिल जाती है। बाज सूफिया यही दावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी राबते से मुतल्लक करते हैं और इसी रूहानी राबते की बुनियाद पर आपसे बराह रास्त डायरेक्ट अहादीस भी रिवायत कर लेते हैं। गाली सूफिया के यहाँ ऐसा भी होता है कि वो मकामी विलायत को मकामी नबूवत से अफजल करार देते हैं, अफजल करार बैठते हैं। बाज सूफिया खुद को और अपने अकाबिरीन को गुनाहों से पाक और महफूज करार दे देते हैं और बाज सूफिया रिसालत या उससे भी आगे के किसी मकाम का दावा कर बैठते हैं। इसके बरक्स नाकिदीन तसव्वुफ का पॉइंट ऑफ व्यू मौक़िफ़ ये है कि खत्म नबूवत के बाद अल्लाह ताला से कोई राबिता कनेक्शन होना मुमकिन नहीं है, कोई रूहानी राबिता होना मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई तस्वुर भी करना खत्म नबूवत के इनकार के मुतरादिफ है। अब अल्लाह ताला के मंशा को जानने का एक ही रास्ता है और वो है कुरान मजीद और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और कुरान और सुन्नत की ताबीर और तशरी का एक ही रास्ता है और वो है उनके अल्फाज की रहनुमाई। ये तशरी करते हुए देखा जाएगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उन्हें कैसे समझा और उन पर कैसे अमल किया है। नाकिदीन तसव्वुफ का कहना यह है कि वो मानते हैं कि कभी कशफ या ख्वाब में किसी इंसान को कोई रहनुमाई मिल जाए। ये रहनुमाई अल्लाह ताला की जानिब से हो सकती है और शैतानी वसवसा भी हो सकता है। इस वजह से कशफ व इल्हाम में दी गई रहनुमाई को कुरान और सुन्नत और अमल सहाबा पर परखा जाएगा। अगर ये उनके मुताबिक हो तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से समझा जाएगा और अगर खिलाफ हो तो उसे शैतानी वसवसा करार दिया जाएगा। कशफ व इल्हाम अंधे एतमाद की चीज नहीं है, बल्कि इसके बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए और मशक़े वगैरह करके कशफ व इल्हाम को तलब नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ पे आपको सूफिया के उन दावों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने इस ज़मीन में किए और फिर ये देखेंगे कि सूफिया का इन मामलात में क्या मौक़िफ़ और पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत से सूफिया ने ऐसे दावे किए हैं जिनसे मालूम होता है कि उनका रूहानी ताल्लुक बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम था। इसकी चंद हम मिसालें बयान करेंगे। अल्लाह ताला अंबिया किराम और फरिश्तों से बराह रास्त इस्तिफादा इस चीज का यानी दावा करते हैं सूफिया हजरात। इमाम गजाली ने तसव्वुफ की जानिब अपने रूहानी अपने इर्तिकाई सफर से मुतल्लक तजुर्बात पर मुश्तमिल मशहूर ज़माना किताब अल-मुंकिज़ मिन ज़लाल लिखी है। इस किताब में दर्ज है, इस किताब में वो फरमाते हैं, उस इबारत का हम सिर्फ यहाँ पे तर्जुमा बयान करेंगे मुख्तसर करने की गरज से। वो फरमाते हैं, सो दर हकीकत फना फिल्लाह होना
اس طریق کا پہلا درجہ ہے، اور اس سے پہلے کی حالت سالک کے لیے بمنزلہ دلہیز ہے، اور اول درجہ طریقت سے ہی مکاشفات و مجاہدات شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ حالت بیداری میں ملائکہ و ارواح انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ حالت بیداری میں ملائکہ و ارواح و انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشہور صوفی ابو طالب مکی تصوف کی بنیادی کتاب قوت القلوب میں بایزید بستامی کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے: اس اللہ نے مجھے نچلے آسمان میں داخل کیا، اس اللہ نے مجھے نچلے آسمان میں داخل کیا اور مجھے نچلے آسمان کا دورہ کروایا، پھر اس نے 2 زمینیں مجھے دکھائی اور جو کچھ پاتال میں تھا، پھر اس نے مجھے اوپر والے آسمان میں داخل کیا اور مجھے آسمانوں کی سیر کروائی اور مجھے جنتوں سے لے کر عرش تک جو کچھ تھا دکھا دیا، پھر اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا: تم نے جو کچھ دیکھا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اسی طریقے سے عصمت صوفیہ کا اور ایک نقطہ ہے اور ایک عقیدہ ہے جو صوفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بزرگ اور مرشد پیغمبر کی طرح خطا سے معصوم ہوتے ہیں، تاہم نبی اور غیر نبی میں فرق کے لیے وہ اپنے بزرگوں کے لیے معصوم کے بجائے محفوظ کا لفظ اختیار کرتے ہیں۔ سہروردی سلسلے کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف میں درج ہے، وہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے: سو شیخ اپنے مریدین کے لیے الہام کا امین ہوتا ہے، جیسا کہ جبریل وحی کے امین ہے۔ جیسے جبریل وحی میں خیانت نہیں کرتے، ویسے ہی شیخ بھی اپنے الہام میں خیانت نہیں کرتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے، ویسے ہی ظاہری اور باطنی طور پر شیخ بھی آپ کی پیروی میں ہوائے نفس سے بات نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات پر مشتمل کتاب فوائد الفوائد میں ان کی جانب یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے: اس کے بعد گفتگو عصمت اولیاء کے بارے میں ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء معصوم ہے اور نزدیک فقراء کے اولیاء بھی معصوم ہیں، لیکن انبیاء واجب العصمت اور اولیاء جائز العصمت ہے۔ اس کے بعد یہ جو صوفیہ ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کشف کی بنیاد پر احادیث کی روایت کا۔ بعض صوفیہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر احادیث روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کشف کی بنیاد پر یہ صحیح حدیث کو ضعیف اور ضعیف حدیث کو صحیح بھی قرار دے لیتے ہیں، اور دینی عقائد اور فقہی مسائل میں بھی حسب کشف تبدیلی کر لیتے ہیں۔ فوائد الفوائد میں درج ہے۔ اس کے بعد گفتگو فضیلت مولانا ریاض الدین صنعانی صاحب مشارق کے بارے میں ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ تحریر کہ یہ میری کتاب حجت ہے، میرے اور حق تعالی کے بیچ میں صحیح ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر کسی حدیث میں ان کو مشکل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے اور آپ سے تصحیح فرما لیتے۔ اسی طریقے سے مقام نبوت کے حصول کا امکان
کا عقیدہ بھی صوفیاں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ شیخ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ میں درج ہے۔ اس عبارت کا ہم صرف ترجمہ یہاں پہ پیش کریں گے مختصر کرنے کی غرض سے۔ وہ لکھتے ہیں، اللہ ہماری اور آپ کی اپنی روح کی مدد سے تائید فرمائے۔ اس بات کو جان لیجئے کہ یہ باب انسانوں کی اقسام پر مشتمل ہے جن کی تعداد محدود ہے اور ان کا وقت محدود نہیں ہے۔ یہ ایسے مسائل پر مشتمل ہے جسے اللہ کے بندوں میں سے بڑے لوگ ہی جانتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں اس مقام پر ہوتے ہیں جس پر انبیاء نبوت کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ یہ عام نبوت ہے، جبکہ وہ نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ختم ہو گئی تشریعی نبوت ہے۔ اس کے مقام کی کوئی شریعت نہ آئے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ختم کرے، اور نہ ہی اس کے حکم میں کوئی اور شریعت اضافہ کرے گی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میرے بعد کوئی ایسا نبی نہ آئے گا جو کہ میری شریعت کا مخالف ہو، بلکہ جب بھی ایسا ہوگا تو وہ میری شریعت کے حکم کے تحت ہوگا۔ میرے بعد کوئی رسول نہ ہوگا، میرے بعد کوئی رسول نہ ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو شریعت لے کر آئے اور اس کی جانب دعوت دے۔ یہ ہے وہ جو کہ منقطع ہو گئی اور جس کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہے، اور اس میں بھی اختلاف نہیں کہ وہ عادل حکمران کے طور پر آخر زمانے میں نازل ہوں گے۔ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، نہ کہ اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کی تھی۔ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اسے لے کر نازل ہوں گے، بلکہ اس وقت جو غالب ہوگی اور وہ شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت اور اتفاقی ہے۔ یہ وہ نبی و رسول ہے جو آپ کے بعد ظاہر ہوئے۔ آپ اپنے ارشاد میں سچے ہے کہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہم قطعی طور پر جان گئے کہ آپ کی مراد خاص شریعت ہے، اور اہل نظر کے نزدیک وہی مراد ہے۔ ان اہل نظر کے اس قول کے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی کا یہی مطلب ہے۔ یہ فرماتے ہیں ابن عربی اپنی کتاب میں فصوح الحکم میں، فتوحات مکیہ میں۔ یہی ابن عربی کا ہی نقطہ جو ہے، اسی کو بنیاد بنا کر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس جگہ ہم اس بات کا لکھنا بے محل نہیں سمجھتے کہ الہام اور کشف کی حجت اور دلیل ہونے کے قائل اگرچہ بعض خشک متکلمین اور اصولی نہ ہو، لیکن ایسے تمام محدث اور صوفی جو معرفت کامل اور تفقہ تام کے رنگ سے رنگین ہوئے ہے، بذوق تمام قائل ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب میزان کے صفحہ 13 میں فرماتے ہیں کہ صاحب کشف مقامی یقین میں مجتہدین کے مساوی ہوتا ہے، اور کبھی بعض مجتہدین سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی چشمے سے چلو برتا ہے جس سے شریعت نکلتی ہے۔ اور پھر امام صاحب اس جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صاحب کشف ان علوم کا محتاج نہیں جو مجتہدوں کے حق میں ان کی صحت اجتہاد کے لیے شرط ٹھہرائے گئے ہے، اور صاحب کشف کا قول بعض علماء کے نزدیک آیت اور حدیث کے مانند ہے۔ پھر صفحہ
33 میں فرماتے ہیں کہ بعض حدیثیں محدثین کے نزدیک محض کلام ہوتی ہے، مگر اہل کشف کو ان کی صحت پر مطلع کر دیا جاتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے جو فتوحات میں اس بارے میں لکھا ہے، اس میں سے بطور ایک خلاصہ یہ مضمون ہے کہ اہل ولایت بذریعہ کشف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام پوچھتے ہیں، اور ان میں سے جب کسی کو کسی واقعہ میں حدیث کی حاجت پڑتی ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے وہ مسئلہ جس کی ولی کو حاجت ہوتی ہے پوچھ کر اس ولی کو بتا دیتے ہیں، یعنی ذلی طور پر وہ مسئلہ بھی نزول جبریل منکشف ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ ابن عربی نے فرمایا کہ ہم اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی تصحیح کروا لیتے ہیں۔ بہتری بہت سارے حدیث ایسی ہے جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے اور ہمارے نزدیک صحیح نہیں، اور بہت سارے حدیث موضوع ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بذریعہ کشف صحیح ہو جاتی ہے۔ تم کلام، یہ ہے کہنا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ تو اس کے جواب میں ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ کشف و الہام کے وجود سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کشف و الہام کے اللہ تعالی کی جانب سے ہونے پر یقین ایسا امر ہے جو صرف اور صرف کسی پیغمبر ہی کو ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی غیر نبی اگر اس بات کا یقین سے دعویٰ کرے کہ اس کا کشف اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کا نام لیے بغیر اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مرزا صاحب اس معاملے میں ذرا زیادہ نمایاں ہو گئے کہ انہوں نے نبوت کا باقاعدہ نام لے کر اس کا دعویٰ کر دیا۔ اگر وہ نبوت کا نام نہ لیتے اور ولایت کے نام پر اپنا سلسلہ چلا لیتے تو ان کے مریدین کی تعداد کئی زیادہ ہوتی۔ یہ تھی کشف و الہام اور ختم نبوت کے بارے میں صوفیہ اور ناقدین تصوف کا کہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔